MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। गरीब हिंदुस्तान सामने बैठे मौजूद सामने करम पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों नौजवान साथियों, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अल्लाह करम আছে आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को इस पाक मजलिस में बैठने की सादत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा हो गया और मेरी दावत 20-21 तारीख को थी। आज 22 तारीख को तकरीर करने को मिला है, तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के बंगलाते ही तकरीर करब। না আমি এটা জানি আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষিত লোক বিদ্বান লোক এখানে বসে আছেন। আমি যদি বাংলাতে বক্তব্য করব আলহামদুলিল্লাহ সবাই समझते পারবেন আলহামদুলিল্লাহ। बड़े मेहमान नवाज हैं आप लोग। आलिम बामल फाजिल नौजवान खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की ज़ात मौजूद है। मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं कि कल से मैं जब पहुंचा हूं यहाँ पर, आप लोगों ने इतनी खिदमत करी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मैं तकरीर करने जाता हूँ, लेकिन जो मेहमान नवाजी उड़ीसा की सरज़मीन पर होता है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। और ये नबी की सुन्नत है, मेहमान का इकराम करना, एहतराम करना, ये नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने मेरे एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अशर का मैदान होगा, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के साये में वो लोग आएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर में नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की। हज़रत के यहाँ दावत थी आज दोपहर की, तो हमारे कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान, हाफिज़ कुरान जनाब रेहान साहब, इन्होंने कहा कि हज़रत दावत वहाँ करनी है। नकीबुल अमीन सैयद नकीबुल अमीन साहब, और क्यों ना हो, आले रसूल हैं, घराना कितना मुक़द्दस है, ज़रा सुभान अल्लाह तो बोलो माशाअल्लाह। घराना का सिलसिला तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हुक्म हो तो इंशाअल्लाह हज़रत के लिए एक शेर में पढ़ दूँ, पढ़ेंगे? चांद और सूरज को मेरे साथ रहने दो, चांद और सूरज को मेरे साथ रहने दो, चांद और सूरज को मेरे साथ रहने दो, फातिमा के बेटों का सर पे हाथ रहने दो, फातिमा के बेटों का सर पे हाथ रहने दो, इनके साथ रहने से जिंदगी संवरती है, इनके साथ रहने से, इनके साथ रहने से जिंदगी संवरती है, थोड़ी देर मुझको भी इनके साथ रहने दो, थोड़ी देर मुझको भी। बड़े मेहमान नवाजी, हमें नहीं पहुंचाने हजरत ने तोहफा भेजा, तो कुर्बान जाओ। हजरत तबीयत मेरी अलील है, सुबह ही से मेरी तबीयत सही नहीं है, अल्लाह पाक का करम है, आपकी मोहब्बत में आपके सामने खड़ा हूँ। हजरत ने तोहफा भेजा,
میں نے اس تحفے کو اپنے آنکھوں سے لگایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمارے ایسی ایسی عظیم ہستیوں کے، ہمارے اکابرینوں کے سایہ ہمیشہ ہم لوگوں کے سروں پہ تادر دائم وہ قائم رہے. آمین بول رہے. مہمان نوازی کرنا، لیکن مہمان میں آپ کا مہمان انشاءاللہ আমি যে বলবো ইনশাআল্লাহ করবেন তো الحمدللہ করবেন الحمدللہ. لیکن مہمانی زیادہ ہو 3 دن سے زیادہ مہمانی نہیں ہونا چاہیے. 3 دن سے زیادہ مہمانی نہیں ہو. ایک آدمی بکری لے کر گیا بازار بیچنے کے لیے، خریدار آیا، بولا بھائی بیچے گا؟ بولا بیچنے کے لیے آیا. بولا کتنی قیمت؟ بولا قیمت تو ایسے اس بکری کی بہت ہے، لیکن 500 روپے میں اسے بیچ دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. بولا کیا شرط ہے؟ بولا شرط یہی ہے کہ اس بکری سے میں بہت پیار کرتا ہوں، جو بھی خرید کر لے کر جائے گا میں روزانہ اس کے گھر پہ آؤں گا، اس بکری کو ایک جھلک دیکھوں گا میں. تو خریدنے والا سوچا لگتا ہے اس کا دماغ کچھ ہلکا ہے، 10 سے 15 کلومیٹر میرا گھر دور ہے اس کے گھر سے، یہ روزانہ میرے گھر پہ کیسے آئے گا؟ یہ 1 دن آئے گا، 2 دن آئے گا، تھک جائے گا، آنا بند ہو جائے گا. بولا بھائی مجھے منظور ہے، 500 روپے لو، بکری دے دو، روزانہ تم میرے گھر آنا، کوئی پرواہ نہیں. بکری خرید کے گھر لے آیا. بیوی پوچھی کتنے میں لیا؟ بولا سستے میں مل گئی. وہ اللہ بندہ کتنے میں ملی؟ بولا کہ مل گئی 500 روپے میں. تو بیوی بولی 500 روپے پہ بکری ملتی ہے؟ بولا وہ مل گیا تھا ایک، اب وہ کہہ رہا تھا اس بکری سے میں بہت پیار کرتا ہوں، روزانہ آپ کے گھر پہ آئیں گے. تو میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے روزانہ آنا، کوئی دقت نہیں ہے. بیوی بولی بہت چالاک ہیں آپ. بولا چالاک ہیں جبھی 500 روپے میں بکری خریدا. ٹھیک وہ ایڈریس پوچھ کر کے وہ صبح گھر پہنچ گیا بکری والا. اب یہ مہمان گھر میں آئیں گے، چائے بسکٹ نمکین دیں گے. چائے بسکٹ نمکین کھلا دیا، بیٹھا ہے، جا ہی نہیں رہا ہے، بات کر رہا ہے، جا ہی نہیں رہا ہے. ناشتے کا ٹائم ہو گیا تو بیوی سے بولا لگتا ہے ناشتہ کر کے جائے گا، اس کو روٹیوں بنا کھلا دو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جب ہو گیا تو اس کی بیوی بولی یہ کون بکری خرید کے لایا؟ 1-2 روٹی نہیں کھاتا، یہ 10-10 روٹی کھاتا ہے. ہم اتنی روٹی نہیں بنائیں گے، اس سے بولو گھر چلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بولے کیسے بولے اللہ کے بندی، مہمان ہے، مہمان کو کہیں بولا جاتا ہے. تو 1 ہفتہ ہو گیا تو بیوی بولی کہ اگر آپ نہیں بولو گے اس کو تو میں میکے چلی جاؤں گی، خود روٹی بنانا، خود کھانا، مہمان کو بھی کھلانا. بولا اچھا اللہ کی بندی چنتا نہ کرو، ایک آئیڈیا میرے دماغ میں ہے. کل یہ بکری لے جا کے پڑوسی کے گھر باندھ دیں گے، ہم دونوں بیٹھ کر روئیں گے، آنے والا پوچھے گا کیا ہوا، ہم لوگ بولیں گے ہوا کیا کہ تقدیر خراب ہو، جو بکری خریدو بکری مر گئی. اور جب بکری مر جائے گی تو آنے کا سلسلہ نہیں رہے گا. دونوں بیٹھا رو رہا، آنے والا پوچھا کیا ہوا، بولا حادثہ ہو گیا، جو بکری خریدے تھے وہ بکری مر گئی. وہیں چارپائی تھی، بیچارہ بیٹھ گیا. بیوی سے بولا جلدی ناشتہ بنا کھلا دو. بیوی ناشتہ بنا کے کھلائی، پھر وہی چارپائی میں سو گیا. دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو اس کی بیوی بولی کہ پہلے ایک ٹائم ناشتہ کھا کے چلا جاتا تھا، اب تو بکری کا مرنے کا نام سنا تو دوپہر کا بھی کھانا کھائے گا کیا؟ بولا اس کو زیادہ شارٹ لگ گیا ہے، زیادہ غم لگا، بیچارہ کھانا کھا کے چلا جائے، کھانا کھلا دو. کھانا کھائے پھر چارپائی پکڑ لیا، رات ہو گئی. اس کی بیوی کو غصہ آیا، بولے کہ پہلے ایک ٹائم کھلانا پڑتا تھا، 3 ٹائم کھانا کھلانا پڑتا، اس کو بولو گھر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بولے کیسے بولے اللہ کے بندی، مہمان ہے، مہمان کو بھلا بولا جائے. صبح چلا جائے گا، صبح ناشتہ کھایا پھر چارپائی پکڑ لیا. یہ بیچارے قریب گئے اور اس کے پاس جا کے بولے کہ بھائی ایک بات بولے. بولا ہاں بولو. بولا کہ بھائی آپ گھر نہیں جاؤ گے؟ تو بکری والا بولا کہ اللہ کا بندہ ہم تو تم سے پہلے ہی بولے تھے کہ اس بکری سے میں بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب سے تم بولے ہو کہ بکری مر گئی ہے تب ہم سوچیں گے چالیسواں کر کے ہی یہاں جائیں گے. بولا بھیا بکری نہیں مری، بکری زندہ ہے، تم 500 روپے لو، بکری لے کر جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے مہمان کا اکرام کرو. غزوہ خندق کا موقع ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو دانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے شکم میں 2 پتھر بندھے. نوجوانوں میرے بچوں، آج بریانی کھا کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ پلاؤ کھلاتا ہے، بریانی کھلاتا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی. دین ایسے نہیں پھیلا. صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے تب یہ دین جا کر یہاں تک پہنچا ہے. درختوں کے پتے چبا چبا کر صحابہ کرام نے چبا چبا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. سوچو تو صحیح، آج ہم فیس بک میں، موبائل میں، واٹس ایپ میں پوری رات گزار دیتے. خبر تو کرو موت پیچھے کھڑی ہے. حضرت جابر کی نظر پڑ گئی، اللہ کے نبی کے شکم پر 2 پتھر بندھے. برداشت نہ ہوا، بھاگے، گھر بھاگے. اپنی بیوی سے جا کے کہتے او میری پیاری بیوی، میری پیاری شریک حیات، گھر میں کھانے کو کچھ ہے.
خیریت تو ہے؟ بولا خیریت نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی کے شکم میں دیکھا 2 پتھر بندے تاکہ کمر سیدھی رہے، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا۔ بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اب غم نہ کریں، یہ سیر 2 سیر جو ہیں میں اس کی آٹا بنا لیتی ہوں، ایک بکری کا بچہ ہے آپ اسے ذبح کر دینا، اللہ کے نبی کو دعوت دے آنا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جس کے گھر میں اللہ کے نبی کا قدم پڑا ہوگا، ہے جس کے گھر میں اللہ کے نبی کا قدم پڑا ہوگا، جس دسترخوان پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہوگا، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ حضرت جابر بکری کے بچہ کو ذبح کیے، بیوی آٹا بنانے میں لگی، اب وہاں سے حضرت جابر میدان میں آئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، 2 سے 3 3 سے 4 آدمی کا میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ اور اس میدان میں 1500 صحابہ موجود تھے، کتنے تھے بھائی؟ 1500 موجود تھے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، حضرت جابر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میدان میں، او میرے صحابیوں سنو، ہم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر کھڑے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھنے والی بات ہے نا۔ 3 سے 4 آدمی کا کھانا بنا، اب 1500 کو دعوت ہو گئی، اور قربان جاؤ۔ اب میں کیا بتاؤں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کتنے لوگ تو شادی بیاہ میں کھانے جاتے ہیں نا تو ٹیبلٹ لے کے جاتے پاکٹ میں، اتنا ہمچ کے کھاؤ کہ بعد میں اگر کھانا ہضم نہ ہو تو ٹیبلٹ چبا لیں۔ ایک ٹیبل میں کھانا کھا رہا تھا، دیکھا کہ مولانا اشرف صاحب میرے بغل میں بیٹھے تھے، ادھر 2 نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا بندہ اللہ رحم فرمائے، ایک نوجوان اس میں سے اتنا نہ گوشت کھایا کہ جو گوشت لگانے والا تھا اس کو پسینہ آ گیا، یہ ہڈی نکالنا ادھر نکال، یہ بوٹی نکالنا ادھر نکال، یہ اس کو نکالنا، اتنی ہڈیاں جمع ہو گئی ٹیبل میں، دیکھتے رہ گئے۔ تو جب ہاتھ روک دیا انہوں نے تو مولانا اشرف صاحب نے کہا کہ بابو اور لے لو، بولا نہیں حضرت طبیعت علیل ہے میری، طبیعت علیل ہے تو یہ عالم ہے، طبیعت جب اچھی ہو ایسے ایسے 2-4 آدمی شادی میں پہنچ جائیں تو لڑکی والے کا ایسے ہی بینڈ بج جائے گا۔ اللہ نے پیٹ دیا ہے، صبر سے کھاؤ، کھانا مانا تھوڑی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کھانے کے 3 حصے کرو، 3 حصے، یہ کھانے کے 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا کے لیے چھوڑو، بھوک سے کم کھانا کھاؤ۔ لیکن یہاں ہوتا ہے کیا کہ 3 حصہ پھول پانی، بولے یہاں تک، بلاؤ کھانا نقصان کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ اٹھے اپنی جگہ سے بھاگے گھر کی طرف کہ بیوی کو تو بتا دو ذرا، تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے آواز دیا، جابر مجھے پتا ہے تو بھاگا کیوں جا رہا، جابر مجھے پتا ہے تو بھاگا کیوں جا رہا ہے، لیکن جابر سن، جب تک میں نہ آؤں گوشت کی ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا۔ ذرا سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، لعاب دہن لیتے ہیں، گوشت کی ہانڈی میں ملائے، لعاب دہن لیے آٹا میں ملائے، روٹیاں بنانا شروع کرو۔ عورتیں روٹیاں بنا رہی ہے، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی بیٹھ کے ایک لائن سے کھانا کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، شکم شیر ہو کر پیٹ بھر کر کھاتے جا رہے، کھاتے جا رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جس کے گھر میں دعوت تھی کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے لوگ شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیے۔ جب میں نے گوشت کی ہانڈی کے ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو جتنا گوشت پہلے تھا اتنا گوشت اب بھی موجود ہے۔ دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا،
مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جتنی روٹیاں میرے پاس آٹا تھا اتنا موجود ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو، ان ہڈیوں کو جمع کیا گیا، اللہ کے نبی دست مبارک پھیلاتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم سب کو کھانا کھلا دیا ہے، اس بکری کے بچے کو زندہ کر دے، یا اللہ آپ نے ہم سب کو کھانا کھلا دیا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے، اس بکری کے بچے کو زندہ کر دے۔ زبان مصطفیٰ سے یہ دعا نکلنی تھی، اللہ نے اس بکری کے بچے کو زندہ کر دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر لے جا، یہ اپنی بکری کے بچے کو بھی لے جا، اپنی روٹیاں بھی اٹھا کر لے جا، ہمارا رب ہمارا اللہ ہم سب کو کھانا کھلا دے۔ مہمان کا اکرام کرنا، دیکھیے میں نے جو آیت مقدسہ کا تلاوت کیا، میں وہاں تھا تو کچھ نوجوان گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کچھ طلاق پر روشنی ڈالنی ہے، بیوی کے اوپر میں روشنی ڈالنی ہے، میاں بیوی کا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بھائی گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر رات میں ٹھیک رہی ملا جلا کے، لیکن آپ کو جو ہے بھائی پر گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات۔ ایک لڑکا گیا، وہ بولا کہ حضرت بہت اچھی تقریر ہوئی لیکن شراب پر تھوڑا بولنا ہوگا، یہ بہت اچھی بات۔ ایک چوتھا نوجوان گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑی سی روشنی ماں باپ کے اوپر بھی ڈال دیجیے گا، اولادوں کے اوپر۔ تو الحمدللہ میں نے جو آیت مقدسہ کا شریفہ کی تلاوت جو حاصل کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرا اللہ کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھو، اگر حج فرض ہے تو پہلی فرصت میں حج بھی کرو، اللہ نے دولت دیا ہے زکوٰۃ بھی نکالو، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، شراب جوا کے قریب نہ جاؤ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اور کتنے، اور میں بتاؤں کہ میرے بچوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں شراب پیئیں؟ بھائی تم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہم شراب پیئیں؟ کتنے لوگ جنت میں شراب پیئیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ ارے میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں بھائی، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ جنت میں شراب پیو گے، اللہ شراب طہورا پلائے گا، پاک شراب، اللہ جنت میں شراب پلائے گا۔ وہ لوگ جنت میں شراب پیئیں گے، جنتی لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر میں اس گندی شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ سوچو تو صحیح، اب ایک نوجوان کو میں نے دیکھا ہاتھ میں وہ چاندی کا کڑا ہے، چاندی کا یہ پہنتے، میں نے دیکھا اس نوجوان کو، شکل صورت بچے کو دیکھا تو میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر جاؤ میرے بچوں، یہ پہننا جائز نہیں ہے، یہ جو تم چاندی کا وہ چین پہنے ہوئے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی پہننے ہو یہ حرام ہے۔ کیا تم چاہتے ہو نبی کا دیوانہ ہو کر، عاشق رسول ہو کر، غلام مصطفیٰ ہو کر جلسے سیرت النبی کا جلسہ سجا رہے ہو اور شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو؟ بتاؤ اللہ راضی ہوگا؟ بتاؤ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ؟ سوچو تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے دعوت دی، ابا آج رات میں کھانا میرے گھر کھانا ہے، قربان جاؤ۔ گئے دعوت میں گئے، دسترخوان بچھا ہے، کھانا لگ گیا، حضرت عمر فاروق نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں ڈالا، سالن میں ڈالا، منہ میں رکھا، منہ میں رکھا، سالن کا ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھا، منہ سے روٹی کا ٹکڑا نکال کے رکھ دیا، بیٹا میں نہیں کھا سکتا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہ ابا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ 2 سبزی ہے، یہ 2 ترکاری ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ دونوں ترکاری ایک ساتھ نہیں کھایا،
یہ سالن ایک ساتھ نہیں کھایا. کہا ابا کون سا سالن ہے؟ یہ سستے میں 1 درہم آدھے درہم کا گوشت لے لیا, سستے میں گھی مل رہی تھی, آدھے درہم کا گھی لے لیا. تو اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے اندر میں گھی ڈال کر کبھی نہیں کھایا, تو عمر بھی نہیں کھایا. سوچو تو صحیح, میرے نبی نے نہیں کھایا, عمر کیسے کھا لے گا؟ بیٹا یہ کھانا تمہیں مبارک ہو عمر, ہاتھ نہ لگائے گا. اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں, میرے بچوں, نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو, نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو. اگر تم چاہتے ہو کہ میری زندگی اچھی گزر جائے, آخرت سنور جائے, تو نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو. پیچھے تو موت کھڑی ہے, پیچھے موت کھڑی ہے, تمہیں خبر بھی ہے, پتہ بھی ہے. کیا نوجوان نہیں مرتے؟ بھائی نوجوان مرتے کہ نہیں مرتے؟ اے پورنیہ ضلع آؤ, نیپال بارڈر پہ پڑتا ہے پورنیہ ضلع, نام سنا ہوگا آپ لوگوں. وہ 0 مائل ایک جگہ ہے جہاں سے آسام گوہاٹی کی گاڑیاں آتی ہے, وہ چوراہے ہے. ادھر نیپال چلے جاؤ, ادھر کٹھیار آ جاؤ, ادھر سلیگوڑی آسام چلے جاؤ, اور ادھر پھر کیا کہتے ہیں کہ مدھے پورہ سہرسہ دربھنگا چلے جاؤ. ایک لڑکے کی شادی ہونے والی تھی, کل وہ دولہا بنتا, بارات نکلتی, بدن میں وہ لگاتے ہیں شادی سے پہلے, کیا لگاتے بھائی؟ ہلدی لگاتے ہیں. ہاں ہاں, قربان جاؤ. اب یہ وہ زمانہ تھا جب باپ بیٹے کے سامنے شادی کی بات اگر چھیڑ دیتا تھا تو بیٹا شرم سے پانی ہو جاتا تھا, بھاگ جاتا تھا. بولے بات صحیح غلط ہے بولی؟ بیٹا نہیں رکتا تھا, باپ کے سامنے شادی کی بات چھڑ جائے بیٹا رکتا نہیں تھا, بھاگ جاتا تھا. اور ابھی کا زمانہ یہ ہے کہ بیٹا موبائل میں فوٹو لے کے گھومتا ہے, اب ماں سے کہتا ہے یہی ہے, اسی سے ہم کریں گے. ابا سے بول دینا ہم اسی سے کریں گے. شرم ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ میرے بچوں, میرے نوجوانوں, نبی کی سیرت کو اپناؤ, نبی کی سیرت کو اپناؤ. تو بتایا گیا نوجوان, اس کے 2 ساتھی پہنچے, رات کا وقت تھا, 8 ساڑھے 8 بج رہا. تو ان سے کہا, بولا بھائی تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے 0 مائل چلو نا, 2 منٹ کے لیے چلو, 10 منٹ کے لیے. تو ان کی ماں نے منع کر دیا کہ تم دیکھتا نہیں ہے میرے بیٹے کے بدن پہ ہلدی لگی ہے, کل یہ دولہا بنے گا, کل یہ بارات لے کر جائے گا, اپنی بیوی کو نکاح کر کے لائے گا, گھر سے باہر نہیں نکلے گا. تو اب یہ دونوں ساتھی اس سے بزید ہو گئے, بھائی 10 منٹ کے لیے چلنا, تو نہیں جائے گا تو کام نہیں ہوگا. وہ اپنے دوست کے اسرار پر مجبور ہو گیا, اسی بدن پہ کپڑا پہنا, اور تینوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھا. وہ گاڑی تھی تھپاچی, اپاچی, اس کا نام میں نے تھپاچی رکھا ہے. ابھی بہت جہیز میں گاڑی چل رہی ہے. شرم کرو میرے بچوں, نوجوانوں, جہیز کہاں سے مانگ رہے ہو؟ یہ پیسہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے. قسم خدا کی حشر کے میدان میں اپنے اعمال کا تو حساب نہیں دے پاؤ گے, اس پیسے کا حساب کہاں سے دو گے؟ اللہ تو کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, پوچھے گا اللہ, قطرے قطرے کا حساب و کتاب لے گا. پائی کا جب تک حساب نہیں دے دو گے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے, جنت کا مشاہدہ کیا تو تعداد دیکھا میں نے, غریبوں کے تعداد, غربا کا تعداد جنت میں سب سے زیادہ. اور جنت کے دروازے پہ دیکھا امیروں کو, جو ایک آدمی 50,000 سال گزر جائیں گے لیکن وہ حساب نہیں دے پائے گا. سوچو تو صحیح, موت تو پیچھے کھڑی ہے, موت تو پیچھے کھڑی ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, اتنی بڑی موٹی کتاب 1450 سال پہلے اللہ نے نازل کر دیا اپنے حبیب کے اوپر میں. آ گئی وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرا رب کہتا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا. تم کس ہوش میں ہو؟ تو نوجوان وہ تینوں بیٹھے, اسی موٹر سائیکل میں بیٹھا, وہ رات کا وقت ہے, دونوں چلائے. 6-7 منٹ کا سفر کرنے کے بعد 0 مائل پہنچا. وہ گول چکر ہے, اب اسی آسام گوہاٹی والی روڈ کو کراس کر رہا تھا. ادھر تیز رفتار سے ایک ٹرک آ رہی تھی, ایسی ٹکر ماری تینوں دوست کہ وہی اسپورٹ ڈیٹ پہ موت. اس کی ماں کو 4 مہینے ہو گئے کوما میں جائے ہوئے, اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. اس دنیا میں کیوں آئے تھے کبھی پتہ چلا؟ کبھی خبر کیے؟ کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب
سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن۔ کتنے دن رہنا ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بدو آیا، نوجوان، یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ اے نوجوانوں غور کرو۔ اللہ کے نبی اس سوال کو سن کر مسکراتے فرماتے، نوجوان تم نے بڑا اچھا سوال کیا، بیٹھ جاؤ، بڑا اچھا سوال کیا۔ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ ہم لوگ عقل مند انسان اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا کی دولت اکٹھی کر لے، جو سالوں سال ترقی کی منزل پہ چڑھتا جاتا ہو، جو انسان سونا چاندی جمع کر لے، جو انسان سالوں سال زمین خریدتا ہو، بلڈنگیں بناتا ہو، ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ لیکن سنو، وہ عقل مند نہیں ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوتا تو قسم خدا کی پھر یہ دولت کا ذخیرہ جمع کر کے آخرت برباد نہ۔ کبھی کبھی ڈھیر چالاک آدمی گڈھے میں گر جاتا ہے، ایک بات یاد رکھنا، نوجوانوں تم سمجھتے ہو کہ میرے بازوؤں میں طاقت ہے، موت نہیں آئے گی، ہوتا یہ ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ بولو بات صحیح غلط؟ ایک آدمی کو کلکتہ جانا تھا اور اڑیسہ گیا اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ اسے ٹرین پکڑنی تھی، کٹک ریلوے اسٹیشن، کلکتے والی ٹرین میں چڑھنی تھی، چڑھ گیا، اتنی بھیڑ تھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ آدمی تھا بڑا چالاک، بولا کہ میں کلکتہ کے سفر کرنا ہے، یہ بھیڑ اتنی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، میرا سفر پورا کیسے ہوگا؟ یہاں دماغ لگانا ہوگا۔ دماغ لگایا، رات کا وقت تھا، روشنی کم تھی ڈبے میں، ٹرین کے ڈبے میں، چلایا سانپ 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 سانپ۔ اب سانپ کی آواز سنا، پورے ڈبے میں ہرکم مچ گیا، اس کو وہ ڈھکل رہا، دیکھتے ڈھکلتے سب آدمی اتر گیا ٹرین سے۔ بولا کہ بھائی جان بچے گی، کل کلکتہ چلے جائیں گے۔ ایک آدمی سانپ دیکھ لیا ہے۔ اب وہ آدمی جو بولا تھا وہ بولا کہ بتاؤ، پہلے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اب پورے ڈبے خالی ہو گیا۔ بیگ کھولا، چادر نکالا، ایک چادر سر پہ بچھایا، دوسری چادر اوڑھ کے سو گیا کہ اب میں کلکتہ پہنچ جاؤں گا۔ نیند آ گئی۔ صبح چائے والے نے آواز لگائی اسٹیشن پہ، چائے پی لو۔ انہوں نے چائے والے کو بولا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، چائے پلاؤ، یہ بتاؤ گاڑی کلکتہ پہنچ گئی؟ تو چائے والے نے بولا کلکتہ، یہ تو کٹک اسٹیشن ہے۔ بولا کیا بات کرتا ہے، رات میں ہم کلکتے والے ٹرین میں بیٹھے تھے۔ بولے نہیں، ٹرین میں تو صحیح بیٹھے تھے آپ، لیکن اس ڈبے میں ایک آدمی سانپ دیکھ لیا تھا، اس لیے کوئی پیسنجر چڑھنے نہیں مانگ رہا تھا۔ یہ بات ریلوے محکمہ کو پتہ چل گیا کہ اس ڈبے میں سانپ گھس گیا، کوئی پیسنجر چڑھنے نہیں مانگ رہا ہے، تو اوپر سے آرڈر دیا اس ڈبے کو چھانٹ کے کٹک میں چھوڑ دو، باقی ڈبہ لے کے کلکتہ چلے جاؤ۔ بولا بہت بڑا چالاکی کر دی۔ اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں۔ کلکتہ جاتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے ریزرویشن کروا لیتے، سیٹ بک کروا لیتے تاکہ سفر کے دن کوئی پریشانی نہ ہو۔ دلی جانا ہے، ممبئی جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے سے ٹکٹ بک کروا لو، فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا لو، ٹرین کی ٹکٹیں بک کروا لو تاکہ سفر کے دن کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں، غور تو کرو، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا میں جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے، وہاں کی تیاری کب کرو گے؟ وہاں کی تیاری کب کرو گے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نوجوان تم نے بڑا اچھا سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، وہ انسان عقل مند انسان ہے، وہ انسان ہوشیار انسان ہے۔ تو میرے نوجوانوں، انشاءاللہ موت کی تیاری کرو گے؟ انشاءاللہ موت کو یاد کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے۔ اور موت کی تیاریوں میں سے کیا تیاری ہے؟ موت کی تیاریوں میں سے پہلی تیاری ہے نماز۔ کیا تیاری ہے؟ اچھا، بہت سارے نوجوان ہمارے اس میں ایسے ہیں، بہت سارے نوجوان اس میں ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتا ہے،
بولا بات صحیح غلط ہے بتاؤ؟ ایسے نمازی کو میں نے کہا جمن میاں. نمازی کے 6 کوالٹی میں نے نکالے. کیا کوالٹی؟ گنتی کرو، میں گنتی کراؤں. اصلی کتنے ہوئے؟ نقلی، فصلی 8 کا، کھاٹ کا 360 کا. ایک وہ نمازی ہے. اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، گھر میں میت پڑی کیوں نہ ہو، چاہے خوشی کا موقع کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے گا اسے سکون نہیں ملے گا. یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے. اصلی نمازی کی پہچان ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو مولا ہم سب کو اصلی اور پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بول دو انشاءاللہ. پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں نماز معاف ہے، نماز معاف ہے. دو آدمی پر نماز معاف ہو جائے گا. وہ کون ہے بتایا گیا؟ ایک پاگل ہو جاؤ گے تو نماز معاف. پاگل ہو جاؤ تو نماز. پاگل پر نماز نہیں ہے. پاگل پر نماز نہیں اس لیے کہ اس کا مینٹلی ہی ڈسٹرب ہے نا. وہ پچھم طرف نماز پڑھے گا کہ پورب طرف نماز پڑھے گا، اتر طرف، اس کا ڈسٹرب ہے، اس سمجھ میں نہیں آ گیا. نماز معاف. اور سنو دوسرا وہ آدمی ہے جو مر گیا، مردہ پر نماز نہیں. مردے پر اب جو نماز نہیں پڑھتے ہو تو سمجھ لو یہ دونوں میں سے کس میں سے؟ بولے کہ نہیں میں نماز پڑھوں گا. صرف جمعے کی نماز نہ پڑھو میرے بچوں، 5 وقت کی نماز. قربان جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. یہ رجب کا مہینہ گزرا ہے. اللہ کے نبی معراج پہ گئے. جو لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ٹھہر جائیے. کہا کہ مولا، کہا کہ یہ تحفہ لے جائیے. 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز ملی؟ اچھا اگر 50 وقت کی نماز رہ جاتی تب کھانا کھاتا آدمی نماز پڑھتا. لیکن سنو جو نمازی ہے وہ نماز ضرور پڑھتا انشاءاللہ. جو عاشق ہے وہ نماز چاہے 50 وقت کیا ہو، 100 وقت کی بھی نماز ہو وہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ چاہے جو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز. بولا جائیے لوٹ کے جائیے. میری امت کے اوپر میں اللہ نے 2 وقت کی نماز فجر کیا تھا، فرض کیا تھا، فجر اور عصر. بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز تھی، فجر اور عصر. تو یا رسول اللہ میری امت پڑھ نہ سکی، آپ جائیے کم کروائے. اللہ کے نبی گئے. اللہ نے پوچھا میرے حبیب کیا ہوا؟ بولا مولا کچھ کم ہو جاتی. بولا اچھا ٹھیک 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، جائیے 45 لے کر. پھر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اتنے کم ہو؟ بولے 5. بولا پھر جائیے. گئے آئے 45 ختم ہو گئی. کتنے بچے؟ 5. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ 1 مرتبہ اور جائیے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 مرتبہ اور چلے جاتے تو بڑا اچھا رہتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی. قربان جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا کہ مولا 50 وقت کی نماز ملی تھی، 5 وقت کی رہ گئی. تو اللہ نے اعلان کیا میرے حبیب میرا قول پکا ہے، میرا قول سچا ہے. میں نے 50 وقت کا اعلان کیا تھا تو میرے حبیب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی. ہم 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تو انشاءاللہ اس جلسے کے پیغام لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ صحیح میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جمعہ پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ آج کے بعد سے، آج کی صبح کی نماز سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرنا میرے بچوں، پکا وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھیں گے تاکہ میرا ساتھی کل ہو کے مجھے کہے تو میں یہ کہوں کہ جلسے میں نے وعدہ کیا تھا نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا، اس لیے میں نے نماز شروع کر دیا ہے تاکہ وہ دوست کو پر بھی اچھے اثرات پیدا ہو، وہ بھی سبق حاصل کرے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ بھی نمازی بن جائے. وہ سنو، اگر یہ وہ نوجوان تمہارا ساتھی تم کو دیکھ کر اگر نمازی بن گیا تو وہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کا ثواب اسے تو عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، اور بہار کا آدمی دلی سے آ رہا تھا، ٹکٹ بنایا نہیں، ریلوے اسٹیشن پہنچا، سوچا ٹکٹ لوں گا ٹرین میں چڑھ جاؤں گا.
تو جب اسٹیشن پہنچا دیکھا کہ ٹرین کا کھلنے کا سمے ہو گیا، اگر ٹکٹ لیتے ہیں ٹرین چھوٹ جاتی ہے، اور ٹرین چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہم کو بیٹھنا پڑے گا، پھر کل ٹکٹ ٹرین ملے گی. تو بغیر ٹکٹ کا ہی چڑھ گیا ٹرین میں کہ ٹی ٹی آئے گی فائن کرے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. چڑھ گیا. آدمی تھا بڑا چتور تھا، چالاک تھا، ہوشیار تھا. ٹرین کھل گئی، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ٹی ٹی آ رہی ہے. بولا اچھا آؤ. بیگ کھولا، رومال نکالا، بچھایا، اللہ اکبر، سلام پھیرے، پھر اللہ اکبر. ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا. تو ٹی ٹی سوچ رہا کہ بھائی نماز اس کی ختم کب ہوگی، یہ تو سلام پھرتا پھر تکبیر مان لیتا ہے. ٹی ٹی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا. بولا جب تک ٹکٹ لوں گا نہیں میں بجاؤں گا نہیں. تو یہ آدمی بھی تھوڑا بہار کا تھا. بولا تم جاؤ گے کیسے مجھے پتا ہے. سلام پھر کے کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک، اللہ اکبر. ٹی ٹی چلا گیا. بولا بابو تم نماز پڑھتے رہو. میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے. اور قربان جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور شراب، بات آ گئی، میں سب موضوع پر تھوڑا تھوڑا ایک جھلک میں کہتا چلا جاؤں تاکہ ہمارے سب نوجوانوں کی باتیں رہ جائے. میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، میاں بیوی کا مقام کیا ہے، میاں بیوی کا مقام کیا ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھو. یہی تو میں کہتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ کا قرآن کی تلاوت کرو. آج ہمارے گھر میں برکت نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرا 4 بیٹا کماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے. بزنس چل رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. 2 بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے. میرے گھر سے برکت ختم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. کتنے نوجوان اس میں ہو جو قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا پورے دن کے اندر میں قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے نوجوان ایسا ہو جو قرآن کی تلاوت کیے ہو. ایک نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، 2 نوجوان، 3 4 5 6. ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے بچوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ وہ قرآن ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ جو ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے، جو مجھے سینے سے لگا لے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، ہم اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے. کوئی سینے سے لگا کر تو دیکھو، ہمیں اپنا بنا کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں زمین کی تہ سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک ہم تمہیں پہنچا دیں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کل حشر کے میدان میں یہ سفارشی بنے گا. آج قرآن کتابی شکل میں، حشر کے میدان میں انسانی شکل میں آئے گا. انسانی شکل میں آئے گا، اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. مولا اے اللہ میں تیرا قرآن، میرے ساتھ یہ مجھ قرآن کا قاری ہے. یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی، مجھے تلاوت کرتا تھا، تیرا جو حکم تھا میرے اندر میں اس پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. یا اللہ اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے. تو حدیثوں کے اندر میں آتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ قرآن اس کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت میں داخل کر دے گا. تو بچوں کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ؟ اب آؤ ذرا سا ادھر جھلک لے لو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میاں شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس. سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح. اور طلاق دے دیتے ہو اپنی بیوی کو، کیا سمجھا تم نے؟ بڑا کام کر لیا. حلال کاموں میں یہ جو طلاق دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو یہ عمل بڑا ناپسند ہے. بتایا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو بلا قصور، بلا عذر، بلا پریشانی کے طلاق دیتا ہے، عرش الہی کا پایہ ہلنے لگتا ہے. اور قربان جاؤ میرے بچوں، میرے نوجوان، ارے غلطی کس سے نہیں ہوتی، بھول کس سے نہیں ہوتی؟ کیا سمجھے تم؟ وہ بیوی ہے، تمہاری نوکرانی نہیں ہے. اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تمہاری بیوی تمہارے میلے کپڑے کو دھوتی ہے، تمہارے لیے دھوپ میں بیٹھ کر چچلاتی، دھوپ میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، تمہارا کھانے کا انتظام کرتی ہے. اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتی ہے جب تک تمہارے منہ میں کھانا نہیں چلا جاتا ہے. اس وقت تک وہ بستر پہ نہیں سوتی ہے جب تک تم اپنے بستر پہ لیٹ نہ جاؤ. تو بتاؤ ایسے دوست سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ مارنا چاہیے؟ اچھا کتنے لوگ اس طریقے سے مارتے ہیں، گائے بھینس کی طرح مارتے ہیں.
توبہ توبہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے وہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ مارتا ہے. سوچو تو صحیح, اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں, 11 بیویاں. کسی بھی بیوی سے کوئی روایت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیویوں کے حجرے میں تشریف لے جاتے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی, ہونٹوں پہ تبسم ہوتا, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی. 11 بیویاں تھیں. آج تم ایک لے کے پریشان ہو, ایک لے کے پریشان ہو. اور سنو میری ماں بہنوں بھی سنو, آپ بھی سنو, اللہ اکبر کبیرہ. اب بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عورتیں ناقص العقل ہے, تھوڑی عقل کا مادہ کم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے, بھائی اس میں حرج کیا ہے, بھائی کوئی نقصان ہے؟ بھائی طلاق دے دینا. دیکھو شریعت نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے. کب دیا ہے؟ کب دیا ہے؟ بیوی کوئی غلطی کر رہی ہے, سمجھاؤ, نہیں مان رہی, پھر غلطی کر رہی ہے تو اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دو. پھر بھی نہیں مان رہی ہے, اس سے بستر الگ کر لو. پھر بھی نہیں مان رہی ہے, ان کے گھر والوں کو بلاؤ, اپنے گھر والوں کی طرف سے 2-4 آدمی لے کر اس کو سمجھاؤ بجھاؤ. پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو ہلکا پھلکا مارو. کس سے مارو؟ کتنی صورت ہے. یہاں آؤ نے دیکھتا ہے, تاؤ نے دیکھتا ہے, بس 1 2 3 4 جب گولی مار دیا. جا بولو بات صحیح غلط ہے, بولو. بعد میں بولتا ہے حضرت بس کوئی راستہ نکالیے نا. کیا ہوا؟ غصے میں بیوی کو طلاق دے. اب کا راستہ نکلے گا؟ بندوق سے نکلی بھی گولی نہیں آتی ہے, کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس نہیں آتا ہے. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں سنو, اگر عورتوں سے کوئی بھول چک اگر ہو جائے, بیوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. سوچو تو صحیح, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور قربان جاؤ, کیا مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب ابھی صحیح پوائنٹ پکڑا. مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے, یہ بھی نبی کی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے, بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. اما عائشہ کی عمر چھوٹی تھی, آٹا لے کے بیٹھی ہے, آنکھ میں آنسو آ گیا. اللہ کے نبی پہنچے, بولے عائشہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس میں رونے کی کیا بات ہے, لاؤ میں گوند دیتا ہوں. ذرا سبحان اللہ بولو. عائشہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں ہوں نا, میں محمد رسول اللہ ہوں نا, میں کو آٹا گوند دوں گا, میں آٹا گوند دوں گا. اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک سے اس آٹا کو گوندے. اے نوجوانوں تم کہاں ہو؟ نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو, نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو, نبی کی زندگی کو دیکھو. انشاءاللہ اگر نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو دنیا بھی گزر جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, درگزر کر دو, معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا. سنو, گھر سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے, گھر روپے پیسے سے نہیں چلتا ہے, گھر چلتا ہے اچھے اخلاق سے چلتا ہے. کوئی ٹینشن ہے گھر سے باہر, بازار میں ٹینشن, گھر کے باہر ٹینشن, جب گھر کے اندر داخل ہو تو مزاج فریش کر کے داخل ہونا, کوئی ٹینشن نہیں. اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بہت ساری ہماری ماں بہنیں اتنی سیدھی ہے, قربان جاؤ, اتنی بھولی ہے ہماری ماں بہنیں کہ سوچئے تو صحیح. اچھا, مرد سے پہلے کھانے سے پہلے کھانا نہیں کھاتی, شاید ادھر کھاتی ہوگی, کھاتی ہے, کتنی صابرہ ہے. اب سوچئے, بھوک لگی ہے, کھانا بنا کے ریڈی رکھی. آج دوپہر میں کھانا کھانے گیا تھا, الحمدللہ میں کھانے پر ہی بولا کہ اللہ نے کیا صابرہ بنائی ہے ہماری ماں بہنوں کو. کھانے میں کم سے کم 15 سے 20 آئٹم تھے, کتنی محنت لگی ہوگی ان کو کھانا بنانے میں, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن تھوڑی بہت بھی اکتاہٹ نہ, اتنا ویرائٹی بنا کے رکھا, پورا دسترخوان سج گیا تھا. ہم نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ میری وائف جو ہے نا وہ کلکتہ سے بہار چلی گئی, مجھے کھانا بنانے کا موقع مل گیا. بولا اچھا ٹھیک ہے, بچے تھے, 2 بچے پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں بناتا ہوں, بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئلے والی چولہا تھی, وہ کوئلے والی چولہا میں کوئلہ ڈالے اور آگ لگائے, آگ پکڑ ہی نہیں رہی ہے. اتنا پھونکے کہ داڑھی کی طرف سے دھواں نکل رہا تھا میرا. میں نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ, ایک وقت کا یہ عالم ہے جو تینوں ٹائم چولہے پہ جلتی ہے, وہ کتنا صابرہ ہے, کتنی صابرہ ہے. وہ بھوک لگی ہے, کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے, وہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر جب تک کھانا لے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں.
ایسا ساتھی ملے گا، ایسا دوست ملے گا، ایسا ہم سفر کہیں ملے گا، اور قربان جاؤ اللہ کے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کو گھمانے لے کے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر آ رہے تھے، سفر کے ساتھ اماں عائشہ ساتھ میں تھی، تو اللہ کے نبی کہتے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ، دوڑ لگاؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ لگائیں گے. اللہ کے نبی دوڑے، صحابہ کو بھیج دیے تم لوگ آگے جاؤ. پیچھے اللہ کے نبی دوڑ لگائے. اماں عائشہ پتلی دبلی تھی اور اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی، کہا میں جیت گئی. اچھا ٹھیک ہے. کچھ مہینے کے بعد اچھا بھائی انشاءاللہ درود شریف پڑھے، بھائی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. شیطان تھوڑا ڈسٹرب کیا، شیطان تھوڑا ڈسٹرب کیا. شیطان بڑا ضدی ہے. ایک آدمی دیوار کے سائے میں سو رہا تھا، دیوار کے سائے میں، کچی دیوار تھی، سائے میں سو رہا تھا. ایک آدمی آیا ادھر سے دوڑ کے ہاتھ پکڑا، بولا اٹھ جلدی دیوار گر جائے گی، مر جائے گا. ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور صحیح میں جیسے ہی اس کو کھینچا وہ دیوار گر گئی. تو اس آدمی نے کہا بھائی تم تو میرا محسن ہو، تم نے میری جان بچا دی، اگر تم کھینچتے نہیں تو ہم تو مر جاتے، تم کون ہو؟ تو بولا میں شیطان ہوں. بولا شیطان اور نیک عمل؟ تو شیطان بولا کہ دراصل میں نے سنا ہے علماء سے جو دیوار کے نیچے دب کے مر جاتا ہے وہ شہیدی موت مرتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم شہیدی موت مرو، عام موت مر جاؤ. بڑا ضدی ہے شیطان دیکھ رہا تھا کہ یہاں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اور شیطان سب سے بڑا خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. شیطان بہت خوش ہوتا ہے. شیطان اس وقت بے انتہا خوش ہوتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے لڑائی کر لے، جھگڑا کر لے. شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو شیطان کو خوش کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ہمیں اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی. میرے بھائی تھوڑی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دینا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اس کو درگزر کر دینا ہے تھوڑی سی. اچھا دیکھیے، عورت اتنی سیدھی ہے کہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہے اپنے شوہر کا نام لیتی ہے. بھائی بولو نا بھائی، لیتی ہے؟ ہاں. اگر عورت سے پوچھ لیے گا ارے اللہ کی بندی تو بتا تیرے شوہر کا نام کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ نا بابا نا ہم نام نہیں بولیں گے، نام بولیں گے میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. اتنی سیدھی. حالانکہ شریعت نے اجازت دیا ہے وقت ضرورت بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ اتنی بھولی ہے نام نہیں لے گی. ایک عورت ایسی نماز پڑھ رہی تھی، اس کی پڑوسن عورت ملنے چلی گئی، تو دیکھی کہ نماز پڑھ رہی تو بیٹھ گئی کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگی تو بات کریں گے. تو اس کی نماز جب پوری ہوئی تو سلام پھیری وہ، السلام علیکم منا کا ابا، السلام علیکم منا کا ابا. جو عورت ملنے گئی تھی وہ بولی اللہ کی بندی السلام علیکم رحمۃ اللہ بولو گی، منا کا ابا کو بلا رہے ہو؟ تو بولی کہ نہیں ہم کو پتہ ہے، دراصل بات یہ کہ میرا شوہر کا نام رحمۃ اللہ ہے، اس کا نام نہیں لیتے، منا کا ابا ٹھوک دیتے پکڑ کے. بولی ہے سیدھی ہے. اپنے ماں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، طلاق کی نوبت تک نہ آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسری بات شراب. میرے نوجوانوں اگر جنت میں شراب پینا چاہتے ہو شراب سے توبہ کرو، نشہ سے توبہ کرو، جوا کے قریب نہ جاؤ. اور اللہ نے قرآن کے اندر میں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ شیطانی عمل ہے، بچو. ایک نوجوان شراب پی کر گھر آتا تھا. اس کی ماں سمجھاتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اپنی ماں سے کہتا تھا اور گدھے کی طرح نہ بھوگ، چپ چاپ رہا اور قربان جاؤ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ روزانہ عصر کے ٹائم میں وہ لڑکا اللہ اس کو گدھا بنا کر قبرستان سے وہ قبر سے نکلتا تھا، اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 مرتبہ گدھے کی طرح بھونک کر کے پھر قبر میں ڈھک جاتا تھا. ماں کی بد دعا لگ گئی. اس لیے میرے بچوں میں نوجوانوں شراب سے توبہ کرو، نشے سے توبہ کرو. دنیا میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، میرا اللہ جنت میں شراب طہورہ پلائے گا، پاک شراب پلائے گا، ایسا شراب پلائے گا میرا اللہ کہ اس شراب کے پینے کے بعد مست ہو جاؤ گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بچوں ہاتھوں میں چین نہ پہنو، چین پہنتے ہو سونے کی انگوٹھی مت پہنو. اور قربان جاؤ اگر تم سونے چاندی کو اس دنیا میں چھوڑ دو گے اللہ جنت میں سونے کا کنگن پہنائے گا. ذرا سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ. کہاں تک پہنائے گا؟ روایت کے اندر میں کہ یہاں تک
ہر جنتی کے ہاتھوں میں اللہ سونے کا کنگن پہنائے گا، یہ موٹا موٹا کنگن پہنائے گا، خوبصورت لگے گا، جو راجہ مہاراجہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو پل بھر کی زندگی ہے۔ آج آنکھ کھلی ہے سب ہے، آنکھ بند ہو جائے گی پھر کوئی کسی کا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ اور قربان جاؤ، اس موضوع پر بھی تو کچھ گفتگو نہیں ہوا، وقت میرا پورا ہونے چلا الحمدللہ، بس صرف 5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے؟ اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول کروں۔ بڑا سے بڑا گناہ کر بیٹھے ہو، گھبراؤ نہیں، بڑا سے بڑا گناہ ہو گیا، گھبراؤ نہیں، آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لارب کتاب تو بتا دے، ہم بڑا گناہ کیے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہے گا، میرا اللہ کہتا کہ میرا بندہ دل چھوٹا نہ کرو، تم دل چھوٹا نہ کرو، 3 بار بولو، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ انشاءاللہ بولو گے؟ بولو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ حدیث کے اندر میں کہ تمہارا گناہ اگر زمین و آسمان سے بھر گیا ہو، زمین سے لے کر آسمان تک بھر گیا ہو، 3 مرتبہ بول لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ایسا معاف کرے گا کہ ایسا معلوم ہوگا کہ آج ہی کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی 99 آدمی کو مارا۔ کتنے آدمی کو مارا؟ بولو بھائی، کتنے آدمی کو مارا؟ 99 آدمی کو مارا۔ آخر تھا انسان سوچنے لگا ایک دن موت ہوگی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا 99 آدمی کو کیوں مارا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، شاید میں توبہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں، ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں، دوستو سوئے شہر خاموشاں 4 کاندھوں پہ جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، قبر میں پھینک دے گا زمانہ پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ۔ باپ ہاں ابھی سنا دے رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائی باپ کا 2 بیٹا ہے، باپ کا انتقال کر گیا، باپ انتقال ہو گیا، لوگ آئے جمع ہوئے، جنازہ پڑا، دفن کر دیا، دونوں بھائی آپس میں بولے کہ بھائی اب ابا انتقال کر گئے، اب یہ زمین ہے، دکان ہے، مکان ہے، مال ہے، حصہ کرو۔ تو بڑے بھائی نے کہا بھائی رک جا، آج تو ابا مرے ہیں، کچھ دن گزرنے۔ تو بولے نہیں میں انتظار نہیں کرا، آج کے آج کرو۔ بولے ٹھیک ہے، خالو ہیں وہ کر دیں گے۔ 10 آدمی بیٹھا تو خالو نے کہا کہ تیرے ابا 3 بیگھہ زمین چھوڑ کر مرے ہیں، کیا کرو گے؟ چھوٹے سے پوچھا، چھوٹا بولا کہ بھیا جانے۔ تو بھیا بولا ٹھیک ہے، وہ 3 بیگھہ زمین میں رکھ لوں گا۔ تو پھر خالو نے کہا کہ تیرے ابا 2 دکان چھوڑ کر مرے ہیں، کیا کرو گے؟ تو چھوٹے سے پوچھا، چھوٹا بولا بھیا جانے۔ تو بھیا بولے ٹھیک ہے، دکان بھی ہم رکھ لیں۔ تو پھر خالو نے کہا کہ تیرے ابا 5 گائے چھوڑ کر مرے ہیں، کیا کرو گے؟ تو چھوٹا بولا کہ بھیا جانے۔ بھیا بولا ٹھیک، گائے بھی میں رکھ لوں گا۔ تو پھر خالو نے کہا کہ تیرے ابا کے اوپر میں 25,000 روپیہ قرضہ ہے، کیا کرو گے؟ تو چھوٹے نے بولا بھیا جانے، بھیا گرم ہو گیا، سب ہم ہی جانیں گے، تم کچھ نہیں جانو گے۔
کھیت ہم جانے، مال ہم جانے، دکان ہم جانے، کم از کم ابا کا چھوٹا بیٹا تم ہو، ابا کا قرضہ تم جانو۔ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ، مٹی ڈالیں گے پھر مٹھی مٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے۔ اما عائشہ کا وہ واقعہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اما عائشہ آگے بڑھ گئی، اما عائشہ آگے بڑھ گئی تو کہتی یا رسول اللہ میں آپ سے جیت گئی، میں آپ سے جیت گئی۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے کہ عائشہ ٹھیک ہے تم جیت گئی ہو، میں ہار گیا۔ اور پھر کچھ مہینے گزرے، اما عائشہ کی عمر تھوڑی بڑی، بدن تھوڑا بھاری ہو گیا، بدن تھوڑا، پھر ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، صحابیوں سے، بھائی تم لوگ آگے بڑھو، تم لوگ عائشہ رکو، آج دوڑ لگاؤ گی، عائشہ دوڑ لگاؤ گی، تو کہ رسول اللہ لگا لیجئے، ایک مرتبہ تو آپ کو ہرا چکے، بولا ٹھیک ہے لگا لو، اور قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے ساتھ دوڑے، اما عائشہ کا بدن بھاری ہو گیا تو دوڑ نہ پائی، اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ قربان جاؤ، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، نبی کی زندگی کو دیکھو، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے نبی، اما عائشہ پیالہ پانی پی کر پیالہ رکھتی تھی نا، تو یہاں منہ لگا کے پیالہ میں پانی پی ہے تو رکھتی تھی، اللہ کے نبی اٹھاتے تھے اس پیالہ کو، اسی جگہ منہ لگاتے تھے جہاں سے اما عائشہ منہ لگا کے پانی پی تھی۔ محبت سے دیکھو، محبت دیکھو، لقمہ اٹھا اٹھا کر اللہ کے نبی اما عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے، اپنی بیوی کو لقمہ ایک لقمہ بنا کر منہ پہ کھلا دینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور جو نبی کی سنت پر عمل کرے گا، حشر کے میدان میں اللہ کے نبی شفاعت فرما کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرو، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرو، نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بیوی بال بچوں کے حقوق کو ادا کرو، شراب سے، جوا سے، گناہوں سے، یہ واٹس ایپ فیس بک پہ پوری رات گزار دیتے ہو، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توبہ کرو آج کہ انشاءاللہ ہم لوگ آج کے بعد سے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی کہا ہے، یا اللہ اگر اس میں کوئی بھول چوک کوئی غلطی ہوگی، اے اللہ تو اسے معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں نے جو نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ ہم سب کو پکا سچا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنیں یہاں پر آئی ہیں، یا اللہ ان کے بھی بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ بس یہ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کا زمانے کا تو وہ واقعہ سنا نہیں پایا، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، 3 بجے مجھے نکلنا بھی ہے، 5 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے فلائٹ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا۔ اس وقت دولہا بنے جاؤ گے، سارے لوگ اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، تمہیں قبر پہ لٹا کر سارے لوگ لوٹ کر آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری کرو، موت پیچھے کھڑی ہے، خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام کارکنان مدنی جلسہ کمیٹی سے گزارش کروں گا ادھر ادھر جو منتشر ہے وہ جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ حضرت مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير اللہ رحیم رحم فرما دے اللہ کریم کرم فرما دے مولا اللہ رحیم رحم فرما دے اللہ قبولیت کی گھڑی ہے مولا اللہ قبولیت کی گھڑی ہے مولا اللہ سارے بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اے مولا اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اس کی لاج رکھ لے مولا لاج رکھ لے مولا لاج رکھ ہم تمامیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں بڑا بڑا گناہ کیا ہے مولا سچے من سے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے اپنے سارے گناہوں سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے وہ نوجوان ہمارے بچے اس مجلس میں موجود ہیں مولا اللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گناہ کر بیٹھا ہے مولا گناہ ہو گیا ہوگا مولا شیطان نے بہکایا ہے مولا لیکن اللہ اس جلسے میں آج وعدہ کیا ہے مولا گناہوں سے توبہ کرنے کا اللہ ہمارے بچوں کی توبہ کو قبول فرما ہمارے نوجوانوں کے توبہ کو قبول فرما ہماری ماں بہنوں کی توبہ کو قبول فرما لے اللہ ہم گنہگاروں کی توبہ کو قبول فرما لے مولا اس توبے پہ ثابت قدم رکھ مولا ثابت قدم رکھ اللہ ان نوجوانوں نے جلسہ سجایا مولا ان کے جلسہ سجانے کو قبول فرما لے مولا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے اللہ ان کے قدم قدم کو قبول فرما لے اللہ اس جلسے میں جس نے بھی دامے در میں سکنے قدم تعاون کیا مدد کیا مولا سب کے تعاون کو محنت کو قبول فرما لے اللہ یہاں پر جتنے بھی علماء ربانیین نے بیان کیے مولا سب کے بیان کو قبول فرما اللہ سننے کو قبول فرما لے اللہ آنے کو قبول فرما بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا اللہ تیری محبت میں تیرے محبوب کی محبت میں جلسہ سجا مولا اللہ کوئی دنیاوی لالچ نہیں مولا صرف تیری رضا کے لیے جلسہ سجا اللہ ہماری ماں بہنیں بھی جلسے میں آئی مولا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے مولا اللہ ہماری ماں بہنوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے ہماری بیٹیوں کو بھی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی پانچوں وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے اللہ ہماری بہت ساری بیٹیاں بہن جو جوان بیٹھی ہیں اللہ رشتے کا انتظام کر دے اللہ رشتے کا انتظام فرما دے مولا اچھا رشتے کا انتظام فرما دے اللہ جہیز جیسی لعنت سے ہم سب کے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ نبی کے سپنے محبوب کے سنت کے مطابق نگاہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے مولا اے اللہ اب رحیم رحم فرمائیے کریم کرم فرمائیے اے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ اپنے گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم سب اے اللہ نوجوانوں نے اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اے اللہ ہاتھوں کو بلند کیا ہے اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیے اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بندہ بنا دے اے اللہ دین کا دائی بنا دے اے اللہ دین کا دائی بنا دے
اے مولا موت کی تیاری کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ عذاب قبر سے بچا مولا۔ یہ وہ گھر ہے مولا، دنیا میں اگر لائٹ چلے جائے روم میں ڈر لگتا ہے مولا، اللہ اس گھر کا کیا بنے گا مولا جہاں کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں ہے، اللہ میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا مولا، عذاب قبر سے حفاظت فرمانا مولا، اللہ ہم سب کی قبر پہ نور سے روشن کر دینا مولا، نور سے بھر دینا مولا، اللہ جو ہمارے بھائی آبا و اجداد خاندان نسل کے جتنے بھی لوگ مومن مومنات اس دنیا فانی سے گزرے مولا، سب کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے مولا، سب کے قبر کو کشادہ فرما دے مولا، یا اللہ سب کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے مولا، یا اللہ سب کے سب کے قبر کو کشادہ فرما دے، یا اللہ سب کے قبروں پہ باغ و بہار پیدا فرما دے، اے مولا قدیر، اے اللہ جو بیمار ہے ہمیں اللہ اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ اسے شفا کاملہ عطا فرما دے، شفا کلی عطا فرما دے، شفا عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے مولا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ عطا فرما دے، یا اللہ بھائی بھائی میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے، باپ بیٹے میں محبت پیدا فرما دے، پڑوسی پڑوسی میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما دے، یا اللہ عالم اسلام میں اللہ تمام مومن مومنات کی جان کی مال کی ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے عبادت گاہوں کے ہمارے مدارس کی اللہ حفاظت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض اس کے قرض کو ادا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جو جھوٹے مقدمہ میں پھنسے اسے فتح یابی عطا فرما دے، یا اللہ اسے فتح یابی عطا فرما دے، یا اللہ جھوٹوں کے جھوٹ سے بچا، یا اللہ فریبیوں کے فریبی سے بچا، یا اللہ شیطان کے مکر سے بچا، یا اللہ برے وقت سے بچا، برے حالات سے بچا، برے معاملات سے بچا، برے لوگوں کی صحبت سے بچا، یا اللہ برائی کی جگہوں سے بچا، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے، یا اللہ میں جو زبان سے نہیں کہہ پایا یا اللہ ان دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبولیت کی گھڑی ہے مولا، قبول جن کو جو مانگنا ہے مانگ لو بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله واولاده وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔